پھر اس کو تھوڑا سا
लोटी की और जनाब परचून की आपने सुबह दुकान खोली, शाम बंद कर दी, चीजें खरीद कर लाए, ईमानदारी के साथ सिर्फ अमानत दियानत के साथ आपने उसे फरोख्त कर दी, शाम को अंदाजा लगाया कि इतना नफा हुआ, तो जाके अपने आप पे अपने घर वालों पर खर्च कर दिया। जो कर्ज आते रहे उनको अदायगियाँ करते रहे, जिनको आपने माल दिया था उनसे माल की वसूली की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ माल डूब जाता है, कुछ माल मिल जाता है, लेकिन जो कर्जे मांगने वाले हैं अक्सर वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। माल सिंचाई करने वाले वो माल सिंचाई करने के बाद पैसों का अदा करते रहते हैं। ये बहुत ही आसान सी सूरत है, अगरचे अमली तौर पर ये भी बहुत मुश्किल है, मगर ये सूरत है जब जो दुकान से आपकी मिल्कियत हो। लेकिन अगर दुकान के अंदर कई शरीक हैं, एक आप है, दो आपके भाई हैं, और जनाब अब्बाई ने भी कुछ सरमाया लगाया हुआ है और आपके बहनों ने भी कुछ सरमाया लगाया हुआ है, किसी का सरमाया 20% है, किसी का सरमाया 30% है, किसी का 40% है, किसी का 10% है। अब जब रोजाना या महीने के आखिरी में या साल के आखिरी में आपके साथ रहेंगे तो ये एकदम आप सारा माल जेब में नहीं रख सकते। आपको अस्हाबुल अम्वाल के हुकूक भी अदा करने होंगे। जिन लोगों ने आपकी दुकान में माल दिया था उनकी रकमें आपको आहिस्ता आहिस्ता करके वापस करनी होंगी। फिर ये अंदाजा करना होगा कि इसमें कितना नफा हुआ है। फिर जिसने 10 रुपये लगाए थे उसको उसी हिसाब से नफा दिया जाएगा, जिसने 20 रुपये लगाए थे उसको उसके हिसाब से नफा दिया जाएगा, जिसने 30 लगाए थे उसको उसके हिसाब से नफा दिया जाएगा, जिसने 40 लगाए थे उसको उसके हिसाब। एक लेने वाला है, ये तो 3-4 अफराद हैं। अगर एक आदमी की दुकान हो तो वो आराम से खर्च कर सकता है, लेकिन अगर 3-4 अफराद की मुश्तरक दुकान हो तो फिर मसाइल और ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन अगर अफराद की 3-4 ना हो बल्कि बहुत सारे लोगों की रकमें उसमें लगी हुई हो और तो उससे मसाइल और ज्यादा उलझ जाते हैं। 400 तालिबे तुम्हारे दौरे हदीस में हर एक जो है वो साल भर का नाम लेकर आया और लोग के पास 1,000 रुपए थे या 2,000 थे, उसने वापसी का टिकट भी कराना है और अपने इस साल के दौरान उसने अपना खर्चा भी चलाना है। अब अगर वो सरासर भी अच्छा आदमी होगा, अकलमंद होगा, उसकी कोशिश ये होगी कि 1,000 रुपए एक साल तक पड़े रहेंगे, जब वापसी का टिकट होगा देखा जाएगा। लेकिन कम से कम एक साल में अगर जेब में रखूँ तो भी मुश्किल, कहीं भी कोई पिस्तौल निकाल के मेरी जेब से पैसे निकाल सकता है। और अगर मैं मदरसे के कमरे में अलमारी में रखूँ तो भी मुश्किल। तो क्या आप जानते हैं कितने लोग नियत होते हैं मगर लिबास की हद तक होते हैं या शक्ल सूरत तक होते हैं, लेकिन जब मामला वैसे डाल जाए दारुल में भी चोरियाँ होती हैं। दारुल कराची में भी हर 2-4 रोज के बाद एक साइकिल उठ जाती है और सदर साहब का जूता, मेरा जूता और पता नहीं किस चीज़ की जूते कितनी मरतबा उठ चुके हैं। तो ये क्या करें? अब 400 तालिबे इल्म हैं, जेब में भी नहीं रख सकते, कमरे में भी छोड़ कर नहीं आ सकते और हदीस की डेस्क में भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि जो कोई ना कोई है वो ताला भी तोड़ लेगा और नेट से आपके पैसे भी निकाल लेगा। क्या करें? अब उसकी कोशिश ये होता है कि भैया हम सब मिलकर ये रकम जो है वो कहीं जमा कर लें। अगर 400 अफराद हैं और हर एक ने 1,000 रुपए जमा किए कितने हो गए? 4 लाख रुपए। 4 लाख तो बड़ी कि किसी आदमी के पास रखवा और 1 लाख में निकाल के भाई मैं इंशाअल्लाह मुशारक बलूचिस्तान के नाम पर और माशाअल्लाह शक्ल सूरत माशाअल्लाह कैसे आता तो और वाली भी है इस मदरसे में भी बस हो जो पैसों है कैश अब जरा आप
دے دی. اس نے کہا کہ میں نے مزاربت پر آگے لگا لیے ہیں. اب 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ جس کو آپ سارے کو آپ نے دیے تھے 4 لاکھ روپے وہ تو دبئی چلا گیا. پتہ ہی نہیں. اور اب آپ اپنی رقم میں لینے کے لیے آپ کے خالد مل رہے ہیں. اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. بیچ میں جس آدمی کو آپ نے پیٹنٹ ڈالا تھا وہ بھی دے گا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ مجھے پتہ نہیں تو کہاں گیا. اور اب آپ کہتے ہیں میں نے تمہیں بیچ میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے میں نے بیچ میں تو پڑھا تھا لیکن میں نے تو آگے رقم دی تھی. میں ذمہ دار آپ آگے والے سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو آگے والے کو دی تھی. اور وہ جتنے آگے والے ہیں کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا ہے اور کوئی سری لنکا چلا گیا ہے اور وہاں اپنا عبادت کی زندگی گزار رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. لیکن یہاں جو 400 طالب علم ہیں ان کے لیے تو مصیبت کھڑی ہو گئی. ان کے تو پیسے یہاں سے نکل گئے. اب یہ کیا کریں؟ کبھی اپنے آپ کو کوستے ہیں, کبھی کسی کو کوستے ہیں اور منہ سے الٹے سیدھے دین کے بارے میں اور دینداروں کے بارے میں نکل رہے ہیں. زبان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے عملی مسائل. اور اگر آپ کسی بینک میں رکھواتے ہیں تو بینک میں وہ رکھ تو لے اور وہ رقم ضائع بھی نہیں ہوگی. اور ضائع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں کے اوپر ایک اتھارٹی ہے اور وہ اتھارٹی جو ہے نا بڑی سخت اتھارٹی ہوتی ہے. خاص طور پر پاکستان میں بہت ہی سخت ہے. اور باقی ملکوں میں بھی جتنے بھی سمجھدار ممالک ہیں ان میں اتھارٹی بڑی سخت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت ہر دن کمپیوٹر کے ذریعے سے حساب رکھتی رہتی ہے کہ اس بینک کے پاس کس نے کتنی رقم لگائی ہے. اور بینک کی ایک چیز کا جو اندازہ رہتا ہے کہ ان کے پاس رقمیں کہاں سے آ گئی ہیں, ان کو رقمیں لینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, پھر آگے ان کو لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اور جب تک آپ اس اتھارٹی سے اجازت نہ لیں آپ مسلمانوں کی رقمیں جمع نہیں کر سکتے. یہ جو مشارکہ مزاربہ کمپنیاں وجود میں آتی ہیں اگر وہ ملکی قوانین کے مطابق ہوں تو ان کو ہوا میں کام نہیں کرنا ہوتا. ان کو اپنا سرمایہ دکھانا ہوتا ہے. ان کی جائیدادیں گورنمنٹ کے پاس رہن رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑی بھاری مالیت کی چیزیں گورنمنٹ ان سے لیتی ہے. اس کے بعد اجازت دیتی ہے کہ اور حدیث کے طالب علموں سے رقم وصول کر سکتے ہو, اس کو کاروبار میں لگا سکتے ہو. ورنہ تمہیں عام مسلمانوں کے حقوق لینے کا کوئی اختیار نہیں. اسی لیے سے بہت ہمارے پاس طالبہ میں خطاطیں بہت لوگ آ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بنا ایک بزرگ کے کہنے پہ رقم لگا دی تھی, بنا ساتھی کے کہنے پہ لگا دی تھی. اب کیا کریں, ان پر زمان واجب ہے یا نہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ 400 افراد سے حقوق لے رہے تھے ان کو 400 افراد سے پیسے جمع کرنے کی اتھارٹی تھی یا نہیں تھی والا. اگر اتھارٹی ہی نہیں تھی, ان کو قانون میں اجازت ہی نہیں تھی تو ان کا جمع کرنا بھی غیر قانونی تھا. غیر شرعی کی بات نہیں کرتا, ان کا جمع کرنا بھی غیر قانونی تھا. اور جو لوگ اس غیر قانونی عمل میں شریک ہو رہے تھے وہ تو اپنے نقصان کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ہر ایک کو رقمیں مت دو. اور کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ عام لوگوں کے لوگوں جمع نہیں کر سکتا, امانت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ہمارے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں مہیا نہ کرتے. اب یہ رقمیں بھی لوگوں کے پاس انہوں نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی چاہتے ہیں 400 طالب علم کہ ہمیں اس پر تھوڑا سا بھائی ہو جائے. اور 1,000 میں جمع کرایا ہے تو سال کے آخر میں کم از کم 1200 1400 1500 ہو جائے. حلال طریقے سے لگا دیے جائیں تاکہ ہم واپس جائیں, ہمارے لیے واپسی جانا آسان ہو جائے. اب مولانا 400 افراد کے رکھنے بس کرو کہ قانون کے مطابق 400 افراد کی رقم لگا کر ایک ادارہ قائم کیا. اچھا یہ جو 400 افراد ہیں انہوں نے 400 طالب علم
انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اچانک مجھے بیچ میں کہیں جانا پڑ جائے یا اچانک بیچ میں کوئی جلدی رقم نکالنی پڑ جائے تو مجھے رقم نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن عام کاروبار میں تو ایسا نہیں ہوتا. عام کاروبار میں تو اگر آپ رقم دے دیں گے اور کاروبار شروع کیا جائے گا تو جب تک کاروبار ختم نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم ہو یعنی اس کو دیکھ کرنا اثاثوں کو جامد اثاثوں کو سیال اثاثوں میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا. عام حالات کے اندر، عام دکان کے اندر، عام کاروبار کے اندر، ان کے کاروبار میں فرنیچر بھی ہوتا ہے اور چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے کوئی ادائیگیاں بھی کرنی ہوتی ہیں. تو جب تک ان سب کو سیال یعنی نقود کی شکل میں تبدیل نہ کر دیا جائے آپ ہر ایک کو اس کا سرمایہ واپس نہیں کر سکتے. لیکن جو 400 طالب علم ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ سال کے دوران اگر ہم جانا چاہیں یا اپنی رقم نکالنا چاہیں تو ہمیں رقم نکالنے کی اجازت ہو، کیونکہ ہماری آپ چاہتے نہیں چاہتے. اب فرض کرو ایک آدمی 3 مہینے کے بعد رقم نکالنا ہے، ایک آدمی 4تھے مہینے رقم نکال لیتا ہے، ایک آدمی 6 ماہ میں رقم نکال لیتا ہے، ایک آدمی سال کے بعد رقم نکال لیتا ہے. اب وہ بیچارہ ادارہ جس نے آپ سب سے 1 لاکھ روپے جمع کیے تھے اس کے لیے نفع کی تقسیم آسان ہوگی؟ مشکل ہوگا، سخت مشکل. اس لیے کہ کوئی سب اچھا جس آدمی نے سرمایہ میں رقم نکال لی تھی 15 دن کے بعد جب چھٹیوں سے واپس آیا اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میری رقم دوبارہ رکھ لی، پھر دوبارہ رکھ لی. اب بیچ میں جو 15 دن اس نے رقم نہیں رکھی اس کا نفع اس کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کام انسانی ہے، نہیں ملنا چاہیے. حساب کیسے کریں؟ کوئی کھیل تو نہیں ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے. ایک آدمی کے 1000 روپے 12 مہینے لگے گئے، 10 مہینے لگے گئے، ایک آدمی کے 8 مہینے لگے گئے، ایک آدمی کے 7 مہینے لگے گئے، ایک آدمی کے جو ہے وہ شروع میں 3 مہینے لگے گئے، بیچ میں 20 دن غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد 1 مہینے لگے گئے، پھر جناب 25 دن غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد 2 مہینے لگے گئے. کیسے تقسیم کریں اس میں؟ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں حلال آمدنی کو، اور یہ بھی چاہتے ہیں ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دیا جائے. لیکن کیسے نفع کی تقسیم ہو؟ بس یہی اسلامی بینکنگ ہے یا بینکنگ ہے جو عام سودی بینکنگ ہے. اس میں تو وہ قرض کے طور پر رقم لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے قرض لے اور قرض لینے کے بعد 1000 روپے ہم نے آپ سے لیا ہے، 1000 روپے جب چاہو آپ لے لینا واپس. اور اس پر ہم سود لگاتے ہیں کہ ہر مہینے کتنا سود ملے گا، جتنے عرصے آپ کی رقم بینک میں رکھی رہے گی اتنا عرصے کا سود آپ کو مل جائے گا. آذن اللہ من ذلک، آذن اللہ، آذن اللہ من الربا وشعبۃ الربا. لیکن اسلامی بینکنگ میں ظاہر ہے کہ حرام الربا کو ہمیں تو حرام ہی اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. ہم نے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ کس کا؟ بیع کا. لیکن بیع ہو، مشارکہ ہو، مزاربہ ہو، وہ یہ عام بیع نہیں ہے. کیونکہ میں نے ایسا کیا کہ ہر آدمی کو رقم لگا بھی رہا ہے، نکال بھی رہا ہے، پھر لگا رہا ہے، پھر نکال رہا ہے، پھر لگا رہا ہے، پھر نکال رہا ہے. ایک مصیبت ہے. آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے. اگر آپ میری رقم جو ہے اس کو مجھے واپس دو، آپ کو دینی پڑتی ہے. چھٹیوں میں جا رہا ہوں مجھے واپس دو، آپ کو دینی پڑتی ہے. آج جتنے مہینے اس کی لگی رہی اگر اس کو نفع نہ دے تو بھی نہ جائے. اور اگر جتنے مہینے وہ رقم نہیں لگی تھی اس آدمی کے اپنے ملکیت میں اپنے تصرف میں رہی اس زائد دنوں کا بھی اگر ہم اس کو نفع دے تو یہ بھی دوسرے حقداروں کی حق تلفی ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جب کہ بیع کی اجتماعی صورت اختیار کی جائے. تو ایک ہوتی ہے بیع کی انفرادی صورت، ایک ہے بیع کی اجتماعی صورت. تو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. لیکن بیع کی انفرادی صورت ہو اس پر عمل کرنا نسبتاً آسان.
کوئی بھی چیز روڈ چندران سے لائے، کس سے لائے، کراچی میں جا کے بیچ دی، کراچی سے آپ کوئی چیز اٹھائے اور لے جا کے کلکیز اور چندران میں بیچ دی، نفع کما لیا، یہ آسان صورت ہے۔ لیکن اگر اس میں 2-4 افراد شریک ہو جائیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا، اور اگر 2-4 نہیں بلکہ 400 افراد شریک ہو جائیں گے اور مشکل ہو جائے گی، اور اگر 4,000 افراد اس میں شریک ہو جائیں گے اور ہر شریک جو ہے وہ رقم جمع بھی کرا رہا ہوگا اور رقم نکال بھی رہا ہوگا، تو ایک قیامت قائم ہو جائے گی کہ کس طریقے سے اس نفع کو تقسیم کیا جائے اور کس طریقے سے ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ بس یہی ساری جو ہے یہ اسلامی میں تعلیم تھا کہ اس میں رقمیں جمع کی جاتی ہیں، جیسا کہ سودی بینکوں میں جمع ہوتی ہے۔ البتہ سودی بینکوں میں جو رقم جمع ہوتی ہے وہ قرض اور سود کی بنا پر ہوتی ہے، لون اور مراوے یا لون اور انٹرسٹ کی بنیاد پر جمع ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو حرام ربا جو مسلمان ہوگا تو وہ تو ربا کے ہر شعبے سے، ہر سائے سے، حتیٰ کہ الغبار سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا، وہ تو بے کا طریقہ اختیار کرے گا۔ لیکن اجتماعی طور پر بے کا طریقہ اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جتنے افراد کی نمائندگی کر کے بے کرنا، پھر تمام سرمایہ لگانے والوں کو ایمانداری کے ساتھ ان کا نفع ان تک پہنچانا، پھر جو بینک بیچ میں یہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنا حصہ اس سے وصول کرے، اپنا نفع بھی رکھے اور سب رقم لگانے والوں کو بھی حصہ اور نفع ادا کرے۔ پیچیدہ صورتحال ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر قوانین وضع کیے جاتے ہیں، اور وہ قوانین 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وضعی قوانین یعنی ملکی قوانین، اور وہ ملکی قوانین بھی ضروری ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان ملکی قوانین پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ صورت ہوگی کہ لوگ آپ کو اسلامی مطالبت کے نام پر دھوکہ دیں گے، آپ سے پیسے دیں گے اور پھر دبئی فرار ہو جائیں گے اور آپ روتے رہ جاؤ۔ اور اگر سرکاری قوانین کے مطابق کام کیا جائے تو اس میں کم از کم سرمایہ کے تحفظ اور امانت اور خیانت اور ان چیزوں کی روک تھام کی کافی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور وہ قوانین اکثر جگہوں میں صحیح ہوتے ہیں، مگر بعض جگہوں میں ان کا شریعت سے ٹکراؤ آ جاتا ہے، شریعت کچھ کہتی ہے اور وہ جو سرکاری قوانین ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ لوگوں کا لگایا ہوا سرمایہ بھی معقول رہے، کام بھی شریعت کے مطابق ہو، اور جو حکومتی قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ یہ حکومتی قوانین وہی ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی مصلحت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہاں جانتے ہیں کہ سڑکوں پر آپ رہیں گے اور سڑک پر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جناب اس سڑک پر چلے، سڑک کسی کی گاڑی پہ دیا تو وہی سڑک ہر شخص کا وقت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس سڑک پر چلیں گے تو آپ کو کچھ قوانین کی پابندی کرنی ہوگی کہ میں اس سڑک پر چلوں یا اس سڑک پر چلوں، لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ کروں یا رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کروں، اور بڑی گاڑیاں کدھر ہوں، ان سے چھوٹی کدھر ہوں، اور سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں کدھر ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ سب بکواس ہے، اس کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے شریعت سے تو ثبوت نہیں ہے ان قوانین کا، لیکن اگر آپ ان قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حادثات کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ قوانین ہمارے آپ کے فائدے کے لیے ہی متعین کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا رہتا ہے چوک کے اوپر، کہتا ہے آپ چلو اب رک جاؤ، اب بندی سرخ ہو گئی ہے، رک جاؤ، افسوس بندی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ قوانین جو ہے یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ قوانین ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، عام مسلمانوں کی مصلحت کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مالیاتی اداروں میں قوانین سرکاری بنائے جاتے ہیں تو وہ بچے انسانوں کے ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے قوانین شریعت کے قوانین سے ٹکراتے ہیں، لیکن عمومی طور پر وہ قوانین اس لیے نہیں وضع کیے جاتے کہ شریعت کی مخالفت کی جائے، نہ
ایسی وجہ کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ستایا جائے، بلکہ وہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سبز بات دکھا کر عام مسلمانوں کا سرمایہ لوٹ کے ساؤتھ افریقہ اور دبئی فرار نہ ہو سکے۔ اور جب یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں اب کسی کو حکومت دبئی سے پکڑ کے لا رہی ہے، کسی کو ساؤتھ افریقہ سے پکڑ کے لا رہی ہے، کسی مفتی صاحب کو اندر چھپے ہوئے سے وہاں سے نکال کے لا رہی ہے، ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، عام مسلمانوں کو سرمایہ واپس، اگرچہ پولیس بیچ میں ہوتی ہے اس لیے وہاں سرمایہ کو عام مسلمانوں کو تو پیسہ واپس پہنچتا ہی نہیں ہے، اوپر جو آپس میں لین دین کر کے وہی تقسیم ہو جاتا ہے، عام بیچارہ مسلمان جو ہے وہی کبھی کھڑا رہتا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بینک انفرادی ہوتی ہے، ایک بینک اجتماعی ہوتی ہے۔ بینک انفرادی آسان، اگرچہ اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ دکان چلانا کھیل نہیں، آپ اپنے گاؤں میں بھی کوئی دکان قائم کرو، کر کے دیکھو اور کیا کرو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوں تقریباً 25-30 سال اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا، اسی لیے میں آپ لوگوں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کرتا، ہمیشہ میں زمین کی حقائق کی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ میں زمین پر رہا ہوں، اپنی زمین پر ہی زندہ رہتا ہوں، خیالی دنیا میں نہ رہتا ہوں نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ خیالی دنیا میں رہا کرے۔ حقائق کی دنیا کڑوی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں کبھی دکان قائم کر کے دیکھو جس میں صرف آپ کا سرمایہ ہو، آپ دیکھو کتنی مشکلات ہوگی۔ اگر اس میں 3-4 افراد کا سرمایہ ہو پھر آپ دیکھنا کہ مشکلات کتنی زیادہ ہوگی، اور اگر اس میں 400 افراد کا سرمایہ ہو پھر دیکھنا کہ مشکلات کتنی زیادہ ہوگی، مصیبت بڑی ہوگی۔ تو یہ پہلے انفرادی اور بینک اجتماعی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ اصل میں اجتماعی بینک، مشارکہ، مصادقہ، اور اس کی اجتماعی ہوتے ہیں کہ جس میں رقم لگانے والے عام مسلمان ہوتے ہیں، کسی کا 1000 ہے، کسی کا 3000 ہے، کسی کا 5000 ہے، کسی کا 10,000 ہے۔ دوسری طرف بینک ہوتا ہے، اگر وہ اسلامی بینک سے شریعت کے مطابق کوئی لوگوں کا پیسہ جمع کرتا ہے اور پیسہ جمع کرنے کے بعد پھر آگے مختلف جگہوں میں اس کی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ جو سودی بینک ہیں وہ قرض دیتے ہیں کم شرح سود پر، پھر آگے دے دیتے ہیں زیادہ شرح سود پر۔ آپ سے بینک رقم رکھواتے ہیں اکاؤنٹس میں، اس پر آپ کو 5%، 6%، 7% کا نفع دیتے ہیں، اور پھر رقم کو بینک ساری رقم رکھ کر آگے مختلف سرمایہ داروں کو دیتے ہیں، ان سے 16% اور 18%، 15% سود وصول کرتے ہیں۔ بیچ میں جو نفع ہوتا ہے یعنی حرام سود ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی بینک بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن ذرا جائز طریقے سے کرتے ہیں کہ جناب اس کو بینک شکل دیتا ہے اور ہمارا سرمایہ جمع کرتا ہے اور پھر آ کے دوسروں کو نفع پر دیتا ہے۔ اور جس طرح سودی بینک نفع کماتے ہیں حرام سود کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے، تو اسلامی بینک نفع کماتے ہیں مگر مراقبہ مشاورت کا اور ان شرعی حقوق کے ذریعے سے کہ جن کی بنیاد کی تفصیلی درست ہوتی ہے۔ اتنی بات بنتا ہے کہ جو سودی بینک ہے اس کو بھی آپ سے کوئی غرض نہیں، اور جو اسلامی بینک ہے اس کو بھی آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، اسی لیے آپ کو نفع کم دیتے ہیں، اور ان کے اپنے جو عللے دللے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپنے اوپر خوب مزے سے خرچ کرتے ہیں اور آپ کو نفع تھوڑا سا پکڑا دیتے ہیں۔ آپ بھی خوش ہوتے ہیں، چلو 1000 کے 1050 تو ہو گئے، آپ 50 روپئے لے کر آپ کو خوش کر دیتے ہیں، باقی سارا نفع بیچ میں یا خود کھاتے ہیں یا جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جن کو مشارکت اور مزارکت پر کوئی حقوق دی گئی ہے اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ ابھی سارا سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے یہ دورہ وضع کیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات اگر اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا، اور آپ بھی سمجھ لیجیے کہ اب تک جو مسائل آپ نے
بداية سادس بداية رابع مشارکہ مظاہرہ وغیرہ کی کتابوں میں نظریاتی اور انفرادی طور پر پڑھے تھے. اب وہی مسائل یہاں اسائنمنٹ میں ہوں گے مگر نمبر 1 عملی طور پر ہوں گے. وہ نظریاتی باتیں تھیں اور یہ عملی باتیں. اور دوسری بات یہ وہ ساری مثالیں وہاں انفرادی تھیں. غلام خریدا بیچ دیا, دبا خریدا بیچ دیا اور گائے خریدی بیچ دی. لیکن یہاں گائے ایک نہیں ہے, سینکڑوں کی تعداد, اور جو لگانے والے پیسے لگانے والے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو اس لیے اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں. جو میری تصدیق مشکل ہوتی ہے اس سارے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ دورہ منعقد کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے اور سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین نام ہے, تفقہ نام ہے, سوچ کا اور سمجھ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو تفقہ مسائل کے جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ بات کو سوچنے اور سمجھنے کا نام ہے. تو آپ یہ دورہ اس لیے اور سے پڑھیے, سنیے اور غور کیجیے کہ اس میں کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور اس میں کون کون سے طریقے ایسے ہیں جن میں آپ کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہو رہا, اور بہت سے طریقے ایسے ہیں جن میں کچھ اشکال ہے. آپ اپنے اساتذہ سے ان اشکالات کو کیجیے تاکہ وہ اس کا جواب بھی آپ کو دے سکیں اور بہتر سے بہتر جو نظام ہے وہ قائم کیا جا سکے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا یہ دورہ آپ جو ہے وہ صرف اس لیے شریک ہوں اور اس لیے آپ اس دورے میں شرکت کر کے اپنا وقت لگائیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے علم میں اور تفقہ میں اضافہ ہو. اور اس تفقہ میں اضافہ ہوگا تو آپ کا جواب ہدایت سازی سے پڑھائیں گے یا یہ مسائل اپنے اپنے علاقوں میں جا کر سوچیں گے, سمجھیں گے, بیان کریں گے. امید ہے کہ اس دورے سے آپ کو فائدہ ہو. البتہ نیت سوچنے اور سمجھنے کی رکھیے, دنیا کے کمانے کی نیت نہ رکھیے. دور حدیث کے ساتھیوں کو ایک بات کہتا ہوں, اس کی بات کو دوبارہ بھی یاد کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا کمانی چاہیے دنیا کے راستے سے, لیکن دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. یہ جو ہماری تدریس ہے, تبلیغ ہے, تعلیم ہے, تصدیق ہے, ترغیب ہے, یا جو بھی دین کی خدمت ہے یا پیری بولی ہے, اگر ہم سب یہ کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے, اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور ان 8-10 دنوں میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے. صاف صاف بتاؤں, اگر آپ یا دورہ کر رہے ہو اس لیے تاکہ میں دورہ کر لوں پھر اس کے بعد میں بھی اس کے ذریعے سے ایسے کماؤں جس طرح اور لوگ کما رہے ہیں, میں بھی گاڑیوں میں بیٹھوں گا جس طرح اور لوگ بیٹھتے ہیں, میں بھی عدالت کی کوئی ملازمت حاصل کروں گا جیسے اور لوگ کر رہے ہیں. تو یہ دنیا ہے اور دنیا کے ذریعے سے آپ دنیا کما رہے ہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہیں مانا چاہیے. اگر آپ نے دنیا کمانی ہے آپ دکان کرو, اگر دنیا کمانی ہے آپ ہل چلو, اگر دنیا کمانی ہے تو کنویں سے پانی نکالو. جس طرح رضی اللہ عنہ نے یہودی کے کنویں سے پانی نکالا تھا اور ہر ڈول کے اوپر ایک کھجور وصول کی تھی. وہ جائز حلال طریقہ ہے اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور سلف صالح کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کمائی کس کی ہے؟ جو آدمی اپنے ہاتھ سے عمل کرے. اور یہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ, وہ بھی زیادہ بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, پھر کماتے تھے. تو اگر آپ محنت کرو, مزدوری کرو, ملازمت کرو, دکان چلاؤ, اس سے آپ دنیا
یہ فریضۃ بعد الفریضہ ہے، اور یہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور کبار صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا۔ لیکن اگر آپ اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ کرو، بڑی بےغیرتی کی بات ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ میں دین پر مجھ سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے پروردگار پر ہے۔ تو اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یہ بے غیرتی کی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ لیکن دین کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنایا جائے، یہ ہے صحیح طریقہ، اور اسی کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو دین کے سمجھنے کی، صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رب کی رضا کے مطابق ہم سب کو دین کی سچی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ مطلب ہے کہ آپ پڑھانے میں یہ نہیں رکھو تو میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ دنیا کماؤ، پھر اس لیے کرو تاکہ خود ہی کیا مجھے ہدیہ اور طالب علموں کو اس لیے پڑھاؤ تاکہ طالب علم یا اپنے علاقے سے لا کر مجھے ہدیہ۔ یہ دین کو کمان کے، دنیا کو کمانا ہے دین کے ذریعے سے، اس سے بچنا۔